औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम सूरह निसा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 29 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला बताते हैं, ए ईमान वालो, न खाओ एक दूसरे का माल आपस में नाजायज़ तरीके से, मगर ये हो कि लेन देन तुम्हारी आपस की रजामंदी से। यानी जो माल है आप एक दूसरे का नाहक तरीके से ना खाएं, वो तरीका इख्तियार करें जिसमें लेन देन हो, यानी तिजारत वाला तरीका, जिसमें आपस की रजामंदी हो। मसलन जो जितना माल आप दे रहे हो, लेने वाले को भी कोई एतराज़ नहीं है, देने वाले को भी उस पैसों पे कोई एतराज़ नहीं, आप उस तरीके से आप अपना लेन देन चलाओ। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ना कत्ल करो अपने आप को, यानी खुदकुशी मत करो। यानी इस वजह से कहा जाता है कि खुदकुशी हराम है। देखिए, एक तरीका जिसका हराम का है तो एक वो तो तरीका आप मान लेते हो, लेकिन जहाँ जुआ सूद वो हराम है, उसको तो आप हलाल समझ के खा रहे हो। मसलन कुछ तरीके मानने हैं और कुछ तरीके नहीं मानने, ये आप डिसाइड करोगे या अल्लाह? जो अल्लाह ने बता दिया है तो आपको फिर उसी तरह मानना पड़ेगा। जिन जिन तरीकों का अल्लाह ताला ने बताया कि ये हराम है, वो हराम है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह तुम पर बेहद मेहरबान। यानी अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि आपने इससे अगर गलतियां हो गई हैं तो आप माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला आप पर बहुत मेहरबान है। जो शख्स करेगा ऐसे काम ज्यादती और जुल्म से, तो अनकरीब झोंकेंगे हम उसे बड़ी आग में, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर जुल्म और ज्यादती वाला जो बंदा काम करेगा, पेशेमान भी नहीं होगा, माफ़ी भी नहीं मांगेगा, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो हम उसको बड़ी आग में झोंकेंगे, यानी दोज़ख की आग में डालेंगे, और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। फिर आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर बचते रहो ऐसे बड़े गुनाहों से जिनके लिए मना किया गया है। यानी जो बड़े बड़े गुनाह हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने मना किया है कि ये आप लोगों ने नहीं करने हैं, तो माफ़ कर देंगे हम तुम्हारी छोटी बुराइयां। यानी छोटी गलतियों को फिर अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे अगर आप बड़ी बड़ी गलतियों से बचेंगे, और दाखिल करेंगे तुम्हें हम इज्जत वाली जगह यानी जन्नत में। और आगे आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और मत तमन्ना करो ऐसी बात की कि फजीलत दी है अल्लाह ने उसमें से तुम में से बज़ को बज़ पर। यानी किसी को किसी पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, यानी किसी को पैसे पे ज़्यादा फोकत रखी है। मर्दों औरतों में भी देखें कि अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर तरजीह दी है। विरासत में भी देखें, अल्लाह ताला ने मर्दों को कुछ ज़्यादा दिया है हक, और औरतों को कम दिया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसी तमन्ना ना करें कि इसको ये फजीलत क्यों मिली है। फिर इसी आयत को आगे
کنٹینیو کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو اس نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جس جس کا جو کمائی کا حصہ ہے وہ اسی کو ہی ملے گا۔ مردوں کو جو وہ مرد کمائے گا اس کو گناہ ثواب اس کو ملے گا، اور عورتوں نے جو کمایا ہے وہ اس کو ملے گا۔ ابھی یہ نہیں کہ کسی کو فضیلت ہے تو دوسرے پہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال دینا ہے، نہیں، وہ دنیاوی فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ ہر بندے کو اپنی کمائی کا آخرت میں اپنی کمائی کا حصہ ملے گا، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، یعنی ہمیں پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس سے بخشش مانگنی چاہیے، اس کا رحم و کرم مانگنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا، یعنی اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، سب کچھ پورا علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور سب کے لیے مقرر کیے ہیں ہم نے وارث، اس میں جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو والدین چھوڑ جاتے ہیں یا قریبی رشتہ دار، میں نے بتایا نا قریبی رشتہ دار بہن بھائی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو چھوڑتے ہیں مال ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کیے ہیں، اور وارثوں کے لیے پھر حصے مقرر کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، ان کو ایک مسلمان ایمان والا چھیڑ نہیں سکتا۔ ہاں، کافر کا کوئی حصہ آپ کافر سے نہیں مانگ سکتے، کافر کی جس طرح مرضی ہے وہ اس طرح کرتا ہے، لیکن اگر ایمان والا ہے، مسلمان ہے، تو وہ اللہ کے حدود کا خیال کرے گا، اللہ کے مقرر کردہ حصوں کا خیال کرے گا، اور جو وارث اللہ تعالیٰ نے بنائے ان وارثوں کا خیال رکھے گا۔ اور رہے وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، سو دو انہیں بھی ان کا حصہ، یعنی عہد و پیمان کس سے کیے ہوتے ہیں؟ میاں نے بیوی کے ساتھ، بیوی نے میاں کے ساتھ، میاں بیوی کے جو آپ کے عہد و پیمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بھی آپس میں حصہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بھی ان کا حصہ دیں، یہ نہیں بیوی ہے ابھی شوہر مر گیا تو اس کا جو نا وہ سارا اس کے والد اور باقی لوگ کھا جائیں گے، کیونکہ اس نے بعد میں چلے جانا ہے باپ کے گھر یا کدھر اور جانا ہے، یا شادی کرنی ہے اس کو دینا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون ہو سکتا ہے کہ شادی کر لے گی کچھ نہیں دینا ہے، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ کیا وہ اسی آسرے پہ پوری عمر بیٹھی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اس نے عہد و پیمان کیے تھے، آپ نے اس کو اس کے حصے دینے ہیں۔ یہ تو جو پاکستان کا قانون ہے وہ آدمیوں کا بنایا ہوا ہے، بندوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں کمی پیشی قانون وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ پھر آپ نے جواب دہی بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینی ہوگی۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاکستان کے اندر وہ قانون چل رہا تھا۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیویوں کو بھی ان کے حصے ملنے چاہیے، چاہے وہ بعد میں شادی کرے یا نہ کرے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی آپ جو کام کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ آپ پر نگران ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 33 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ آگے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو۔
لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حدود بتائے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حدود اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے، اللہ کے حدودوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایمان والا اللہ کا نوکر ہے، ویسے بھی سب اللہ کے نوکر ہیں، لیکن ایمان والا اللہ تعالیٰ کا اس طرح نوکر ہے کہ وہ فرمان بردار نوکر ہے، اور فرمان بردار نوکر کو فرمان برداری دکھانی چاہیے۔ یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں رہ جانا ہے، لہٰذا اس کی وراثت یا جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مردوں کے رکھے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مردوں پر حقوق رکھے ہیں اور کیا عورتوں پر حقوق ہیں، وہ یہ بھی آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے۔ البتہ آپ کا کام ہے بڑے ہونے کے ناطے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے، فضیلت ہونے کے ناطے کہ آپ اپنے زیر دست، یعنی جو آپ کے نیچے جو بچے ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کو اللہ کے حدود سمجھائیں۔ اگر مسلمان ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے، اور اگر مسلمان نہیں ہیں پھر تو اس کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا اگر اللہ کا کلام سنے کوئی عورت یا بچے اور پھر وہ اللہ کے کلام کو چھوڑ کے باقی باتوں پہ لگیں، کیونکہ مرنا تو سب کو ہی ہے، پھر آگے ان سے بھی پوچھا جائے گا تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آیا اس نے جو آپ کے اوپر سرپرست ہم نے رکھا ہوا تھا، اس نے آپ کو سمجھایا تھا؟ اگر سمجھایا تھا اور یہ نہیں سمجھے تھے تو یہ سارا قصور پھر ان کا ہے، اور جو وہ جانے اور اللہ جانے۔ اور اگر نہیں سمجھایا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے جو سرپرست ہونے کے ناطے آپ نے ان کو کیا سمجھایا تھا۔ لہٰذا خود بھی قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اور گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ جزاک اللہ۔